बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल मुहर्रम स्पेशल। आकाए दो जहां सरकारे दो आलम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्र जान जोखों में डालकर अल्लाह के जिस दीन की आबियारी की, उसके लिए मुश्किलें बर्दाश्त की, तकालीफ बर्दाश्त की और फिर उसको तकमीली सूरत में बतौर अमानत अपनी उम्मत के हवाले कर दिया। जब उस अमानत में ख़यानत की जाने लगी तो ऐसे में नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घराने के साथ, अपने जानिसारों के साथ वो अजीम कुर्बानी हासिल की जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। आज भी हम उसी की याद में यहाँ इकट्ठे हैं, इस मजलिस का एहतमाम किया है। इससे पहले कि शुरका से आपका तारुफ़ करवाऊँ, यहाँ पे मैं मस्जिद जो और इमाम बारगाह जहाँ पर हम मौजूद हैं, खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जहाँ बहरिया टाउन में, रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उनके मुंतज़मीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त इस मजलिस के लिए ये एहतमाम किया है। और इसी के साथ अपने शुरका का तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त आज नामवर ख़तीब हैं, ज़ाकिर हैं, स्कॉलर्स हैं, इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा आरिफ अमीन वहीदी साहब, आप सीनियर नायब सदर हैं शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नौरीन रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जाना पहचाना नाम, बहुत नामवर ज़ाकिरा हैं, आपका भी नौरीन शुक्रिया। और मेरे दाएं जानिब नाहिदा राजपूत साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं, सीनियर इस्लामिक स्कॉलर हैं, मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं नासिर शराजी साहब, रिनाउंड मजहबी स्कॉलर हैं। शराजी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। मैं अलामा साहब आपसे चाहूँगी कि आज 9 मुहर्रम आज ख़त्म हो रहा है, 10वीं रात शुरू हो रही है। जो मुहर्रिकात थे, जो ये करबला का एक अजीम सानहा, जो इतनी बड़ी कुर्बानी अहले बैत अतहार की तरफ से देखने को मिली, मैं चाहती हूँ कि इसकी मुहर्रिकात पर ज़रा रोशनी डालिए कि हुआ क्या था आखिर, किस तरीके से ये सानहा रूनमा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि इतने अहम मौके पर शब आशूर ये प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ से एक पैगाम पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जाएगा। और यकीनन आज की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया है, आज जवान जो है वो मुंतज़िर रहते हैं कि ऐसे सानहे पे कोई हमें मालूमात मिले। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये देखना होगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल जो मेहनत की, जद्दोजहद की और अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुँचाया और जिस अंदाज़ में वो कामयाब हुए, उन्हें कामयाबी मिली, 11 हिजरी में वो इस दुनिया से चले गए। उनका किरदार, उनकी सुन्नत, उनकी सीरत और फिर उनके अहले बैत अतहार की जो सीरत तय्यबा है और जो सहाबा किराम और बाकी सिलसिला, वो बड़ा अच्छा, बड़ी कामयाबी के साथ चलता रहा। 50 साल बाद, 50 साल गुज़र गए हुज़ूर की वफ़ात को। 50 साल बाद जब से वो खिलाफत से मलूकियत की तरफ सिलसिला चला है तो ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था, तारीख़ की अगर वरक़ गर्दानी की जाए, महसूस हो रहा था कि जो मलूकियत आ रही है उसमें इस्लामी उसूल पामाल हो रहे हैं। इस्लाम की बुनियाद है उसे खोखला करने की कोशिश की जा रही है और ये महसूस होने लगा कुछ दुश्मन हाथ जो है वो एक साजिश के तहत लोगों को इस्लाम से मुतनफ़िर करना, हुज़ूर के पैगाम से, हुज़ूर के किरदार से और हुज़ूर के अहले बैत को खुसूसन उनसे लोगों को दूर करना एक बहुत बड़ी साजिश थी। उस वक़्त जिस वक़्त 60 हिजरी में अमीर शाम की वफ़ात हुई तो उसी वक़्त रजब का महीना था जब शाम से पैगाम आया गवर्नर मदीना वलीद को आके हुसैन से बैत लो। चूँकि यज़ीद ये जानता था, मैं यहाँ अर्ज़ कर दूँ, यज़ीद को ये मालूम था कि हुसैन वो है जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम ने ये बताया कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। वो जानता था कि अगर कोई स्टैंड ले सकता है मेरे मुकाबले में, अगर कोई इस्तिक़ामत दिखा सकता है, अगर मेरे मुकाबले में खड़ा हो सकता है तो नवासे रसूल है। तो अगर इनको झुका दो तो सब झुक जाएंगे। इनको अगर और झुका दें, हाँ। ये अगर मेरी बैत कर लें तो चूँकि हुजूर ने इनके बारे में सर्टिफिकेट दिया कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, ये अगर अपना हाथ मेरे हाथ में दे दें, ये अगर मेरे हाथ पे बैत कर दें तो आलम इस्लाम में ये ख़बर जाएगी कि हुसैन का हाथ नहीं, ये पाक मुस्तफ़ा का हाथ है जो यज़ीद के हाथ। इसलिए उसकी कोशिश थी कि ये काम
حالانکہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو بیعت سے انکار کر رہے تھے، لیکن ان پہ اس طرح کا دباؤ یا اس طرح کا پریشر نہیں تھا جو نواسہ رسول پہ تھا۔ آج جس وقت بلایا گیا امام حسین علیہ السلام کو اور پیغام دیا گیا، تو ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام سے پہلے امام حسن مجتبیٰ نے جو کردار ادا کیا تھا اور شہید ہوئے تھے، ان کے بابا شہید ہوئے تھے، وہ سلسلہ چل رہا تھا، اور ملوکیت کو تقریباً بے نقاب کر چکے تھے امام حسن مجتبیٰ سلو کرنے کے بعد۔ اس کے بعد جو سلو کا حشر ہوا اور جو کچھ ہوا، اس میں وہ سازش کے ایک کردار زمین سب، ہموار ہو چکی تھی بالکل۔ آگے امام حسین قیام کریں۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ امام حسین کے اتنا بڑا قیام، اتنا بڑا کردار، اس کی بنیاد امام حسن مجتبیٰ نے سلو کر کے رکھی تھی۔ اس پہ الگ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں گئے اور اس نے یہ مطالبہ کیا کہ شام سے بیعت کا مطالبہ آیا ہے، اور اگر بیعت نہ ہوئی تو دھمکیاں دی گئی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، امام علیہ السلام بڑے باوقار انداز میں امام نے فرمایا کہ بیعت مانگ رہے ہو مجھ سے، مانگ رہے ہو اس کے لیے، جانتے ہو مجھے میں کون ہوں، اور اسے بھی جانتے ہو جس کے لیے بیعت مانگ رہے ہو کہ وہ کون ہے۔ امام نے بنیادی طور پر اس رگ پہ ہاتھ رکھا کہ پھر یہ بیعت کا مطالبہ کر ہی نہ سکیں، اور ان کی جو تمام دلائل تھے ان کا رد اس انداز میں پیش کیا۔ امام نے فرمایا آؤ پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراتا ہوں۔ وہ جانتے تھے، لیکن امام دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے۔ فرمایا انا نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم وہ ہیں جن کے گھر پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارا گھرانہ وہ ہے جس پہ وحی الہی نازل ہوتی ہے، ہم وہ ہیں، اور جس کے لیے بیعت مانگ رہے ہو وہ کون ہے؟ انہ شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق، وہ علی الاعلان شرابی ہے، علی الاعلان فسق و فجور بجا لاتا ہے، اور مقدس اور شریف لوگوں کا قاتل ہے، صحابہ کرام کا بھی قاتل ہے۔ یہ کہہ کے آخر میں جو اعلان فرمایا، میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ امام حسین نواسہ رسول یہ کہہ سکتے تھے کہ میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرتا، لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بیعت نہیں کرتا، فرمایا مثلی، میں یہاں کہتا رہتا ہوں دنیا کی حریت پسندوں کے لیے، دنیا کے آزادی خواہوں کے لیے، دنیا میں، پوری دنیا میں قیامت تک جو بھی اپنی آزادی اور استقلال کے لیے لڑیں گے ان کے لیے حسین رول ماڈل ہے۔ اور یہ جو اصول ہے، یہ جو فارمولہ ہے، یہ حسین نے پوری دنیا کی حریت پسندوں کے لیے دیا ہے۔ جو بھی ظلم و جبر کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں ان کو امام نے بہت خوبصورت فارمولہ دیا ہے، فرمایا لیکن محور اپنے آپ کو بنایا ہے، محور خاندان اہل بیت ہے۔ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا شریف، میں خود لفظ اضافہ، انہوں نے فرمایا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی مجھ جیسا غیرت مند، مجھ جیسا شریف، مجھ جیسا عظیم، مجھ جیسا عزت و عظمت والا اور شرف و کردار والا کبھی اس جیسے بد کردار کی بیعت نہیں کر سکتا، اس جیسے فاسق و فاجر اور ظالم و جابر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی کے نتیجے میں پھر جو جس طریقے سے قربانیاں دیں اور اپنا پورا گھر بار لٹا دیا، جھکے نہیں۔ مثلی لا یبایع مثلا ہے نا، وہ جو قرآن میں آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بہت استقامت کے بارے میں، جو ایمان لے آئیں۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، استقامت لازمی ہے، اور امام حسین نے استقامت کا وہ درس دیا کہ آج دنیا میں جہاں بھی جد و جہد ہو رہی ہے، جہاں بھی وہ لوگ جو حسین کے راستے پہ چلنے والے ہیں اور وہ استقامت دکھا رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہی سرخ رو ہیں اور وہی حسینی ہیں جو جناب حسین اور جناب زینب کے کردار کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ حسینیت آج ہے اور یزیدیت ختم ہو چکی ہے۔ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، جس طریقے سے ابھی بات ہوئی کہ وہ جو سازش رچائی گئی، اور جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ وہ سٹیج جو سیٹ کیا گیا تھا، وہ سازش، اس کے کردار ایکسپوز کر دیے پہلے سے ہی، حضرت امام حسن علیہ السلام کے ٹائم سے ہی، اور اس کے بعد یہ آگے کے واقعات، آپ کس طریقے سے اس پہ روشنی ڈالتی ہیں کہ وہ کیا ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا؟ جی بالکل، بہت شکریہ سعدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آج 9 محرم الحرام اور ہم شب عاشور میں داخل ہو چکے ہیں۔ سعدیہ، بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے جو ہے واحدی صاحب انہوں نے سٹارٹ لیا کہ آخر کربلا بپا کیوں ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو 63 سالہ محنت ہے
اس کو 50 سال میں اس ڈگر پہ لے آئے کہ حضور کا پورا خانوادہ اس کو ذبح کر دیا گیا، اس کو کربلا میں ختم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، جس کو ان کے مذموم مقاصد کو بے نقاب کیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے۔ اور یزید کا جو ایک وہ آئیڈیا تھا کہ میں اس کو کربلا کے میدان میں ہی اس پہ مٹی ڈل جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن سیدہ آج میرے اور آپ تک اگر کربلا پہنچی ہے تو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ آغا نے جو ہے بتایا کہ کس طرح سے امام علی مقام نے بیعت سے انکار کر دیا۔ 26 رجب کو یہ پیغام آتا ہے اور 28 رجب کو امام علی مقام مدینہ سے جو ہجرت کرتے ہیں جانب مکہ۔ اب ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے آ کے اپنے خانوادے کو یہ بولا کہ میری وجہ سے میرے نانا کے شہر کی حرمت پامال ہو، یہ حسین ابن علی کو بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ آپ وہاں سے چلتے ہیں جانب مکہ۔ اب مکہ میں جا کے آپ کا وہاں پہ آپ 3 یا 4 یا 5 شعبان 3 ڈیٹس آتی ہیں، ان ڈیٹس میں سے کسی ایک کو آپ مکہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا قیام ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ آپ کا قیام ہے، لیکن اب اہل کوفہ کے خطوط آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے امام علی مقام آپ کا جو کوسچن تھا اس کی جانب میں آؤں گی کہ آخر یہ پیچھے کون کون سے مقاصد تھے، ٹھیک ہے؟ اس پہ جو واقعہ کربلا ہے نا، یہ تو پارٹ آف کربلا ہے، جو ہم ہر سال واقع کربلا پہ بات کرتے ہیں کہ 9 محرم کو یہ ہوا، 10 محرم کو یہ ہوا، پانی فلاں محرم کو بند ہو گیا، ہماری مجالس میں بات جی کی بھی بالکل، جاتی ہے، یہ تو تذکرہ پارٹ آف ہوتا ہے، کربلا ہے۔ بالکل۔ ہم نے کربلا کو لیا ہی جسٹ واقع کربلا ہے، ہم آج تک فلسفہ کربلا نہیں سمجھ سکے، ہم آج تک امام علی مقام کی پرسنالٹی کو جسٹ ایک امام کے طور پہ لیا ہم نے، جبکہ امام علی مقام کی پرسنالٹی ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، ہم نے اس آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور جس دن سعدیہ مسلمان نے امام علی مقام کی آئیڈیالوجی کو سمجھ لیا، اس ذات کے بارے میں سمجھ لیا، فلسفہ کربلا کو سمجھ لیا، اس دن پھر یہ سنی شیعہ یہ سب فسادات ختم ہو جائیں گے اور مسلمان ایک دفعہ پھر پوری دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے۔ اگر اب سفر امام علی مقام کی طرف آئیں تو امام علی مقام اب مکہ میں ہیں، خطوط کا آنا سلسلہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی روایات ہیں کہ وہ سینکڑوں کی روایات بھی ہیں اور کئی ہزار خطوط بھی ہے، اور ایک خط پہ 20-30 مہریں بھی ثبت ہوتی تھیں۔ اور اس کے بعد امام علی مقام جو ہیں وہ وعدہ فرما دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرا بھائی میرا کزن جناب حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے کے جائیں گے، اور جب وہ مجھے اوکے کریں گے اور تمام حالات سازگار ہو جائیں گے تو پھر میں کوفہ کی جانب اپنا سفر کروں گا۔ یہاں سے امام یہ شیر عزیز صاحب، یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، کوفیوں کا دھوکہ جو ہے وہ خطوط وہ انہوں نے یاد کروا دیے۔ جس طریقے سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف وہ ایونٹس جو 2 محرم کو یہ ہوا، 3 کو یہ ہوا، 4 کو یہ ہوا، 9 کو یہ ہوا، فلسفہ کربلا کی انہوں نے بات کی کہ وہ اس پہ نہیں ہم بات کر رہے، تو فلسفہ کربلا آپ کی نظر میں کیا ہے، اور آخر ایسی کیا وہ چیز ہے کہ جو آپ اپنے نانا کے دین کی سربلندی کی خاطر آپ پورا گھرانہ اپنے 6 مہینے کا بچہ، آپ اپنا پورا خاندان ذبح کرا دیتے ہیں لیکن سر نہیں جھکاتے؟ شکریہ سعدیہ، آج شب غم ہے، شب شہادت سید الشہداء ہے، اور اس مقدس شب پہ سید الشہداء کی اس تحریک کو اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا یہ بہت اہم ہے، تاکہ جہاں ہم غم حسین میں ان کے ساتھ شریک ہوں وہاں ہم مقصد امام حسین علیہ السلام میں بھی شریک ہوں۔ دیکھیں، ایک فقرہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی فرد سو جاتا ہے تو اسے جگانے کے لیے پانی کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب کوئی قوم یا ملت سو جاتی ہے تو پھر اسے جگانے کے لیے خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی ملت اس سطح پہ سو جائے کہ حاکم اسلامی مملکت کا ایک ایسا شخص بن جائے، جس کی طرف مولانا واحدی صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ جو اعلانیہ صرف اسلامی شعار کا اور اسلامی ویلیوز کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ وہ یہ کہے کہ کوئی وحی نہیں تھی، کوئی پیغمبر نہیں تھے، یہ بنی ہاشم کا حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ تھا، تو یہ وہ موقع بنتا ہے کہ جہاں کائنات کی وہ اس وقت کی عظیم ترین ہستی میدان عمل کے اندر آئے اور وہ ہستی آ کے اس کے مقابلے میں سٹینڈ لے۔ یہاں کوئی اور ججتا نہیں ہے، یہاں کوئی اور یہ رول پلے کر نہیں سکتا ہے۔ اب یہ رول کیوں وہ کیوں یہ رول پلے کرے؟ ہاں کیوں؟ اب میں اس کی طرف خود امام حسین علیہ السلام، جب آپ ان کی بات کرتے ہیں
تو پیغمبر نے ان کی ایک پریزنٹیشن دی ہے ان کی زندگی کے اندر. صرف یہ نہیں کہ جوانان جنت کے سردار کہا ہے, صرف یہ نہیں کہ ان کو حق کا معیار کہا ہے. وہ جناب ام سلمہ کی جو روایت ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے, اور اسے اس کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جناب جبرائیل آتے ہیں, یہ رسول پاک کی زندگی کے دوران ہوتا ہے. جناب ام سلمہ ان کے پاس ام المومنین تشریف رکھتی ہیں, اور وہ دیکھتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پریشان ہیں, اور ان کا چہرہ جو ہے وہ غمزدہ ہے, اور ان کی کیفیت گریہ کناں ہے, اور پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ کہا ابھی جو ہے وہ جبرائیل تشریف لائے, اور جبرائیل نے مجھے یہ کربلا کی خاک دی, اور کہا یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا. اور پھر وہ ایک شیشی کے اندر جناب ام سلمہ کو دیا, اور کہا کہ جس دن اس کا رنگ سرخ ہو جائے سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے. یہاں سے موومنٹ کی بنیاد بن رہی ہے. یہ موومنٹ دنیا کی نہیں ہے, یہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو اسائن کیا ہے رول, اور یہ رول اسائن ہو رہا ہے. جناب ام سلمہ اس کی گواہ بن رہی ہیں, اور امام حسین علیہ السلام کی پریزنٹیشن ہے اس عنوان سے. پس امام حسین علیہ السلام جب اپنے رول کو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی موومنٹ کا پارٹ ہے جس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ انہیں شہید ہونا ہے, لیکن وہ اپنی شہادت کو اس معراج پر لے کے جائیں گے کہ جس کے نتیجے میں جو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یزیدیت کا تخت جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور پاش پاش ہو جائے گا. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ سید الشہداء کی شہادت کے ساتھ, یعنی اگر ایک ناقص نگاہ ہو تو وہ یہ سمجھے گا کہ شہید ہو گئے, اہل بیت اسیر ہو گئے, اور ایک تنہا صحرا کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن سے یزیدیت کے تخت کی مسماری شروع ہوتی ہے, اور بہت تھوڑے عرصے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ یزید جو ہے اور یزیدیت جو 23 ریاستوں کا تنہا حکمران تھا وہ باقی نہیں رہتا. میں یوں عرض کروں کہ ہم عموماً 2 مراحل میں کسی بھی موومنٹ کو تقسیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک اس کی امیجیٹ ریزن ہوتی ہے اور ایک اس کی الٹیمیٹ ریزن ہوتی ہے. امیجیٹ ریزن تو ممکن ہے یہ ہو کہ بیعت کا مطالبہ آ گیا, اور جیسا کہ خود میدان کربلا کے اندر سید الشہداء کے یہ رجز ہیں اور کمال رجز ہیں, کہا اس فلاں کے بیٹے فلاں نے مجھ حسین ابن علی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں موت یا بیعت میں سے ایک چیز کو قبول کر لوں. کہا ہے ہاتھ من الذلہ, ایک سلوگن ہے جو پوری انسانیت کے لیے, کہا ہے ہاتھ من الذلہ. ہم حسین ابن علی کہاں اور ذلت کہاں, ذلت ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہے. اور پھر کہا کہ موت فرزند آدم کے لیے اس طرح ہے جیسے جوان عورت کے گرے کے لیے گلو بند, اور کہا قسم بخدا میں موت کا اس سے زیادہ مشتاق ہوں جتنا یعقوب نبی یوسف نبی سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے. یوں اس موومنٹ کو ایک کلائمیکس پہ لے کے آئے, اور پھر جب اس مارکہ کربلا کے اوپر جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو دراصل جو الٹیمیٹ ریزن ہے وہ یہ ہے حسین ابن علی اسائنڈ ہے اللہ کی طرف سے, اسائنڈ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ نے جب دین کی اصل کو محو کر دیا جائے اور دین کے چہرے کی جگہ پر یزیدیت آ جائے تو اس وقت حسین ابن علی نے اپنے خون سے اس دین کو زندہ کرنا ہے. اور حسین علیہ السلام یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر دین حسین میرے قتل کے بغیر زندہ نہیں رہتا, نہیں بچتا, تو اے تلوارو آؤ اور مجھ پر ٹوٹ پڑو. اس لیے کہ حسین ابن علی کا ایک شعار یہ ہے کہ ہر چیز کو دین پر قربان کیا جا سکتا ہے لیکن دین کو اور اس کی ویلیوز کو کسی چیز پر قربان اسلام نہیں کیا جا زندہ سکتا. ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی حسین پاک جیسی ہستی بھی اگر قربان ہو سکتی ہے اللہ کے دین کے لیے تو یہ دین کا حق ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جائے. لیکن اس کے بعد جو دین کا چہرہ نظر آیا وہ چہرہ ہے جو کربلا والوں نے پیش کیا, وہ چہرہ ہے جس کے نتیجے میں یزید اور یزیدیت اور اس کی فسطائیت جو ہے نا وہ اشکار ہوئی. جس میں آپ نے کہا نا شہادت کی معراج کا آپ نے ذکر کیا, بڑا خوبصورت آپ نے بیان کیا کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ پورا خاندان ختم کر دیا, سب کو شہید کر دیا, اپنے کوئی بچا نہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے وہ قربانی ایسی تھی کہ امر ہو گئے. نورین صاحبہ میں چاہوں گی یہیں سے آپ اس گفتگو کو آگے لے کر چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. آج شب شہادت امام حسین علیہ السلام. سب سے پہلے تو میں تمام امت مسلمہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گی اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں تک اس پیغام کو, اس اہم ترین پیغام کو پہنچانے کا ذمہ لیا کہ جو واقعتاً میں کہتی ہوں ہر گزرتے دور کے ساتھ جس کی اہمیت اور مزید اجاگر ہوتی جاتی ہے. جہاں تک بات انہوں نے کی کہ امام حسین علیہ السلام نے معراج پر پہنچایا شہادت کو, واقعتاً کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب ابھی جس طرح آقا نے بھی ذکر کیا
کہ جب چلے ہیں 28 رجب کو مدینہ سے جب آپ کی روانگی ہوئی ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے چلنے سے پہلے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ، ایک خط ان کو دیا، جس کے اندر کلیئر طور پہ اپنا موقف جو ہے وہ بیان کیا، اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں کس لیے نکل رہا ہوں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی دنیا کا حصول نہیں ہے، کوئی میں ظالم کی حیثیت سے، کوئی مفسد کی حیثیت سے، کوئی سیر و تفریح کے غرض سے نہیں نکل رہا، بلکہ کلیئر انداز میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، یعنی اصلاح امت جد، اصلاح امت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مقصود یعنی یہی تھا اور یہی مقصد اور یہی مشن تھا۔ اور جو واقعات اور حالات اس دور میں ہو چکے تھے، ہم دیکھتے ہیں خود تاریخ کی کتابوں کو اٹھانے سے پہلے ہمارے پاس جو ایک ذخیرہ موجود ہے اشعار کا، شاعر مشرق علامہ اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال مفکر اسلام، جو اس حوالے سے جتنے اشعار انہوں نے پیش کیے کہ چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، کیونکہ خلافت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا، اور حریت را زہر اندر کام ریخت، کہ حریت، آزادی رائے اور خود حریت، امام حسین کو ابو الاحرار کہتے ہیں نا اسی لیے، کیونکہ امام حسین نے ایک آزادی کا پیغام دیا، کسی ظالم، کسی جابر، کسی سسٹم کے سامنے جھکنا یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام فقط اور فقط خدا کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ توحید یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے، یہ توحید کی اصل بنیاد ہے۔ اور اس کو پیش کرنے کے لیے امام حسین جب دیکھا کہ دین کو چھوڑ کے لوگ دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اور امام حسین کے بہت ساری، جیسا بھی انہوں نے بھی بیان کیا، اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سارے ایسے کوٹس نظر آتے ہیں کہ جس میں امام حسین نے اس بیماری کی تشخیص کی اور اس کو بیان کیا کہ الدین لائق علی السنتہم، لوگوں کی زبانوں پر دین صرف ذائقے کی حد تک رہ گیا جس کا وہ مزہ لے رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب وقت پڑتا ہے تو قلت دیانون، دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سامنے اگر یہ نہ ہوتا تو واقعتاً جو ریاضتیں، جو محنتیں انبیاء علیہ السلام کی تھیں، خود رسالت موعود نے جو زحمتیں اٹھائیں، وہ ساری کی ساری ایک طرف، اگر واقعاً امام حسین کربلا میں اس طرح شہید نہ ہوتے، اپنے خانوادے کو پیش نہ کرتے اور عظیم قربانی نہ دیتے، تو آج اسلام کے صحیح رموز ہم تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ اور خود ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ کی بھی جس طرح بھی انہوں نے بات کی کہ جناب زینب کبریٰ کا وہ جملہ جو قیامت تک کے لیے ہر یزیدی فطرت کے اوپر ایک تماچے کی طرح ہے کہ بی بی فرماتی ہیں وقت کا ادھر جو کرنا چاہتے ہو کر لو، واللہ لا تمح ذکرنا، تم ہمارے ذکر کو کبھی محو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، امام حسین، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے امام حسین کی محنت اور ریاضت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایک بریک یہاں پہ پروگرام میں شامل کرنا ہے، ایک وقفے کے بعد واپس حاضر ہو۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ محرم الحرام اسپیشل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ آغا صاحب، آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی، ایک جملہ سید الشہداء امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام کا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج جس طریقے سے لاکھوں عزادار ہم دیکھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ جو ان کے شرائن پہ آپ کو نظر آتے ہیں، جو اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس وقت امام کا یہ ایک جملہ۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہوگے اگر تم سچے اور کھرے مسلمان ہو، اہل ایمان ہو۔ امام حسین کی تحریک جس مقدس بنیاد پر ہے، جس پرخلوص بنیاد ہے اس کی، وہ ہے امام کا وہ جذبہ، وہ جو اپنے نظریات، اپنے افکار، اپنا عقیدہ، اپنا جو ایک اس کے ساتھ ایک والہانہ عشق ہے امام سے۔ دیکھیں یہاں سے آپ جس وقت وہ تاریخ نے لکھا ہے کہ آخری سجدے میں جب تھے، اس وقت ایک جملہ ایک امام حسین کا ہے کہ ترکت الخلق ترا فی ہوا کا وایتمت العیال لکی اراکا، میں نے اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تجھے چاہتے ہوئے میں نے پوری دنیا کو ٹھوکر لگا دی ہے، میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تجھے پا سکوں۔ یعنی کتنا عشق ہے اپنے رب پاک سے، اور اس ہدف پہ کتنا یقین رکھتے ہیں۔ جتنا کوئی مضبوط یقین رکھے گا اور اس سے اس جذبے اور ولولے اور تڑپ سے آگے بڑھے گا، میں سمجھتا ہوں اتنی اس کو کامیابی ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے یار، آسان نہیں تھا اپنے ہاتھوں سے جناب علی اکبر کو تیار کر کے بھیجنا، آسان نہیں تھا امام حسن کے یتیم قاسم کو تیار کر کے بھیجنا، لیکن امام علیہ السلام جس ہدف کو لے کر، جس مقدس مشن کو لے کر نکلے تھے، ہماری خواہر نے جو وہ جملہ کہا کہ انہوں نے فرمایا
کہ خراجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد المصطفیٰ، اس کے اگلے جو جملے ہیں وہ فرماتے ہیں ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، منکرات معاشرے میں چھا چکے ہیں، میں چاہتا ہوں معروف معاشرے میں پھیلاؤں۔ اگلا جملہ بڑا حساس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بنو امیہ جو کام کر رہے تھے، جس چیز کو کھوکھلا کر رہے تھے، وہ سیرت مصطفیٰ اور سیرت مرتضیٰ تھی۔ اس لیے حضرت امام حسین فرماتے ہیں، وہ مکے میں جو وصیت نامہ لکھ کر دیا، اس میں فرمایا ارید ان اسیر بجدی بسیرت جدی محمد المصطفیٰ و ابی علی المرتضیٰ، میں چاہتا ہوں کہ میں زندہ کروں اس سیرت مصطفیٰ کو اور سیرت مرتضیٰ کو، جس کو ایک تسلسل کے ساتھ ملوکیت نے مٹانے کی کوشش کی۔ جہاں سیرت مصطفیٰ کے ساتھ دشمنی ہوئی، وہاں سیرت مرتضیٰ کے ساتھ بھی دشمنی ہوئی، اور امام حسین نے جگہ جگہ پھر اس سیرت کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ حتیٰ میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس حسین سے توقع ہی یہی تھی جس نے رسول کی زبان چوس چوس کے پرورش حاصل کی ہو، جس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہو، اور جس نے جناب زہرا کی پاک و پاکیزہ اور مقدس گود میں زہرا کا دودھ پی کر پرورش حاصل کی ہو، اس حسین سے توقع ہی یہی تھی۔ اس لیے جس وقت وہ آخری لحظات جب سب شہید ہو گئے، دشمن یہ سمجھتا تھا کہ جب علی اکبر شہید ہوگا تو حسین کی کمر جھک جائے گی، جب عباس کے بازو کٹیں گے تو حسین کے حوصلے جواب دے جائیں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی زیادہ قربانیاں آگے آتی گئیں، حسین کا عزم اس سے زیادہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ جس وقت آخری لحظات تھے نا، اور امام حسین زخموں سے چور، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی ٹوٹی ہوئی تلواروں سے حملہ کر رہا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے پاس پتھر ہیں، وہ ملعون پتھر مار رہے ہیں، اس وقت لشکر اشقیاء سے کس نے آواز دی کہ حسین اب تو نہ مسلم نہ اسجا رہے، نہ حبیب بن مظاہر رہے، نہ زہیر بن قیر رہے، نہ علی اکبر رہا، نہ عباس علمدار رہے، کوئی بھی نہیں رہا، تو اب تو بیعت کر لو۔ وہ سمجھتے تھے حسین کو اپنی جان زیادہ عزیز ہے، حالانکہ امام حسین اپنے مشن اور مقصد پہ یقین رکھتے تھے، وہ ان کو جان عزیز نہیں تھی۔ حل من ناصر کا جو نعرہ لگا رہے ہیں یا جو استغاثہ بلند کر رہے ہیں، وہ دنیا کو، قیامت تک آنے والے انسان کو، جو خواب غفلت میں، جو سوئی ہوئی امت ہے، جو سوئی ہوئی انسانیت ہے، اسے بیدار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں جو قربانی دے رہا ہوں، دیکھو میری قربانی۔ وہ جو شیراز صاحب نے ذکر کیا بڑا خوبصورت، آگے فرمایا انہو قد رکزنی بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ، یہ ہیہات من الذلہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے جو انسانی اقدار کی حفاظت کرنے والے انسان ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان کی زبان پہ یہ نعرہ ہے کہ ہم ظلم و جبر کے مقابلے میں جھک کر طبقاتی نظام پہ جو یقین رکھتے ہیں، عدل و انصاف کو جو پامال کر رہے ہیں یہ ظالم حکمران، ان کے سامنے ہم نہیں جھکتے، چونکہ یہ ذلت ہے۔ اور حسین نے فرمایا ہیہات من الذلہ، آگے اس کی ریزن بتاتے ہیں کہ میں ذلت کیوں برداشت نہیں کرتا، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں یا اب اللہ ذالک لنا ورسولہ والمؤمنون، اور آخر میں بڑے فخر سے کہتے ہیں وحجور طابت وطہرت، چونکہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ حسین ابن علی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اور اللہ کا رسول پسند نہیں کرتا، قیامت تک آنے والے اہل ایمان پسند نہیں کرتے کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں، اس نجس کے ہاتھ میں اپنا پاک و پاکیزہ ہاتھ دوں۔ اور آخر میں کتنا فخر سے فرماتے ہیں جن گودوں میں حسین پل کے جوان ہوا ہے، حجور طابت و طہرت، جو پاک و پاکیزہ گودیں ہیں وہ اجازت نہیں دیتی کہ حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرے، لذا حسین نے بیعت نہ کی۔ لوگ غلط فہمی میں سمجھتے ہیں شاید حسین اپنے آپ کو بچانے کے لیے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، یہ مولا حسین کو، زہرا کے لال کو یہ دکھ تھا کہ میرے جانے کے بعد میری بہن کی چادر چھن جائے گی، لیکن ہدف اتنا بلند تھا کہ امام حسین اس زخم میں جب چور تھے۔ میں یہاں کہتا رہتا ہوں کہ اسلامی اقدار اور انسانی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے حسین نے جد و جہد کی۔ جس وقت امام زخموں سے چور، اچانک ادھر لشکر اشقیاء سے آواز آئی کہ حسین تو یہاں بیٹھا ہے اور خیام میں وہ لوٹ رہے ہیں خیموں کو۔ ایک دستہ دوڑا اس طرف، سر پٹ گھوڑے دوڑا کے، امام حسین اس وقت کھڑے ہو گئے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر،
اور فرمایا یا آل ابی سفیان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اے آل ابی سفیان اگر تمہارے دین نہیں ہے، آج تم امام وقت کے سامنے، نواسہ رسول کے سامنے، فرزند رسول کے سامنے کھڑے ہو، اگر دین نہیں ہے تو اپنی جو انسانی شرافت ہے، غیرت ہے، اس کو مد نظر رکھو، ان اقدار کو مد نظر رکھو۔ کوئی غیرت مند انسان خواتین پہ حملہ نہیں کرتا، وہ بھی رسول زادیوں پہ، وہ بھی رسول کی نواسیوں پہ، آل محمد کی خواتین پہ۔ تو امام یہ بتا رہے تھے کہ میں جس مشن کو لے کے نکلا ہوں، میں دنیا میں یہ آواز دے رہا ہوں کہ آؤ اس مشن میں میرا ساتھ دو۔ اور آج جو دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ماشاءاللہ جب ہم سنتے ہیں کہ لبیک یا حسین، میں نے آج بھی اشراق صاحب اور میں اکٹھے تھے، ایک جگہ میں نے کہا کہ حسین تو نے استغاثہ بلند کیا تھا، آج پوری دنیا میں لبیک یا حسین کی صدائیں ہیں، اور بڑی عزت، شرف اور غیرت کے ساتھ وہ جو امام حسین کے جیالے ہیں، امام حسین کے پیروکار ہیں، وہ یہ نعرہ لگا کر حسین زہرا کے لال کو جواب دے رہے ہیں کہ حسین آپ نے استغاثہ بلند کیا تھا، ہم حاضر ہیں آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے۔ لبیک یا حسین۔ جو اپنے نانا کی امت کو یہاں تک لے کر آئے، جو آج جس طرح بات ہو رہی ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، اس کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا، وہ جذبہ کیا ہے؟ اس جذبے پہ ذرا روشنی بالکل سعدیہ، اس جذبے پہ کیا ہے کہ یہ کوئی، میں نے جیسے پہلے میں نے بات کا آغاز کیا کہ یہ پرسنالٹیز کی بات ہی نہیں ہے، یہ نظریات کی بات ہے۔ اب نظریہ ایک طرف باطل نظریہ یہ تھا کہ طاقت حق ہے، اور اس طرف حق کا نظریہ یہ تھا کہ حق ہی طاقت ہے۔ بس یہ جنگ تھی، یہ مارکا تھا۔ اور جس طرح ابھی آغا نے کہا کہ لبیک یا حسین کی صدائیں پوری دنیا میں بلند ہو رہی ہیں، تو کیوں نہ بلند ہوں؟ وہ اتنی ایک طرف اتنی زیادہ قربانیاں ہیں، اور ایک طرف حق کا علم جو علم ہے اس کو بلند کرنے والی ذات کا نام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی سعدیہ تو آج ہم میں سے کوئی بھی سینہ تان کے کلمہ نہ پڑھ رہا ہوتا، ہم لوگ پراؤڈلی نہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فرمایا کرتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو حسین مجھ سے ہے یہ تو سمجھ آ جاتا تھا کہ آپ اپنا بیٹا کہتے تھے اور بلڈ ریلیشن، لیکن میں حسین سے ہوں یہ تب سمجھ آیا جب میدان کربلا بپا ہوتی ہے، امام علی مقام سورہ الکوثر کی تفسیر بن کر وہ جو سجدہ، اب جو سورہ الکوثر میں ذکر آتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تو وہ کوئی میرے اور آپ کی نماز اور جو ہم ہر سال قربانی دیتے ہیں وہ نہیں تھی، یہ وہ نماز تھی جو امام علی مقام نے میدان کربلا میں پڑھی، وہ قربانی تھی جو پھر بیویوں نے قربانیاں دیں، وہاں پہ مائیں تھیں، وہاں پہ بہنیں تھیں، وہاں بیٹیاں تھیں، وہاں بیویاں بھی تھیں۔ میں اور آپ بطور اگر عورت بطور ماں اس چیز کے درد کو خالی فیل کر لینا کہ ایک 6 ماہ کے بچے کو وہاں پہ کس طرح سے، میں خود ماں ہوں، میرے بچوں کی ایجز بھی 6 ماہ سے گزری ہیں، اور ویسے بچہ رو رہا ہو اگر روم میں تو ہم لوگ تڑپ جاتی ہیں ہم مائیں، اور لاکھوں سلام ہوں علی اصغر کی ماں کو کہ جنہوں نے اپنے سامنے اپنے لال کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، تو یہ وہ قربانی تھی۔ سورہ الکوثر کی زندہ تفسیر ہے کربلا کا میدان، تو اتنی زیادہ قربانیاں، تو پھر لبیک یا حسین کی صدائیں کیوں نہ لگیں۔ پھر امام علی مقام، اور جس طرح ایک اور شعر میرے اس کا آخری ہے کہ جس دن یہ فلسفہ حسین سمجھ آ جائے گا، جس دن امام علی مقام کی آئیڈیالوجی سمجھ آ جائے گی، تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور بے شک ہم اس وقت میں داخل ہو رہے ہیں سعدیہ، بالکل ہر قوم پکارے گی۔ ابھی میری شو سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک ٹائم تھا جب نالج کی کمی تھی، اب تھرو سوشل میڈیا، تھرو الیکٹرانک میڈیا آپ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ آج کی رات آپ اتنا زبردست سٹنگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا جہاں پہ ایک طرف نیگیٹیوٹی ہے وہاں پہ پازیٹیوٹی بھی ہے، نالج آپ کے فنگر ٹپس پہ آ گیا ہے، اب ہر کوئی، اور جو پہلے بہت زیادہ فسادات ہوا کرتے تھے اب اس میں بھی کمی آ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو نالج ہو چکا ہے۔ آج سنی شیعہ سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے غم حسین میں شریک ہوتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم ہو گیا کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شیرازی صاحب میں چاہوں گی اسی گفتگو کو آگے یہیں سے بڑھائیے آپ۔ شکریہ، میں دونوں باتوں کو تھوڑا جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کنکلوڈنگ ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں روایات ہیں ائمہ سے، کلو یوم عاشوراء و کلو ارض کربلا، ایک کنٹینیوٹی کی بات ہے۔
कुल्लो यौम आशूरा यानी रहती दुनिया तक, जैसा कि सैयद शुहदा ने कहा, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कंपटीशन इज़ ऑन गोइंग, और जो भी हुसैन इब्न अली का चाहने वाला होगा, जो भी वो उस वक्त के यजीद के मुकाबले में खड़ा होगा। लिहाजा ये एक कंटिन्यू वार है और ये मैसेज जो है वो ऑन गोइंग है। जब हम इस तनाज़र के अंदर देखते हैं तो करबला की मूवमेंट हमें एक बड़ी अजीब कम्प्रिहेंसिव मूवमेंट नज़र आती है। मसलन एक ये पहलू कि दुनिया में हमेशा जब कोई फ़र्द फंसता है, कौम फंसती है, तो उसे एक मॉडल की ज़रूरत होती है, रोल मॉडल की। कोई ऐसा रोल मॉडल कि जो उसके हर इशू को आंसर करे और जवाब दे। कोई दुनिया की ऐसी मूवमेंट है जिस मूवमेंट में एक औरत का किरदार भी मुअय्यन हो, एक बच्चे का 6 माह का किरदार भी मुअय्यन हो, एक बूढ़े का किरदार भी मुअय्यन हो, एक ग़ुलाम का किरदार भी मुअय्यन हो, एक आका का किरदार भी मुअय्यन हो, एक जवान का किरदार भी मुअय्यन हो, एक कमसन का भी किरदार मुअय्यन हो, और सादात का किरदार भी, उनके चाहने वालों का किरदार भी। तो जितनी सोसाइटी के तबकात आपको दुनिया के अंदर ज़िंदगी के अंदर मिल सकते हैं ना, हर सोसाइटी का तबका और ज़िंदगी के हर शोबे का बंदा वो उसे करबला के अंदर से अपने लिए एक आंसर जो है वो मिलेगा। और जब हम इस तनाज़र के अंदर देखते हैं तो एक दूसरा पहलू भी हमें नज़र आता है, वो ये है कि हर तहरीक के 2 मरहले हुआ करते हैं, एक खून का मरहला और एक पैगाम का मरहला। शहीद मुतहरी फरमाते हैं कि खून मर जाता है अगर पैगाम का मरला मुकम्मल ना हो। दुनिया में सबसे बड़ा खून का जो मरला मुकम्मल हुआ है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये आली तरीन शहादत है जो खून के मरले को मुकम्मल करती है। लेकिन ये खून का मरला, ये मुकद्दस तरीन लहू और ये इतनी बड़ी मूवमेंट, ये मुमकिन है करबला के उस मुकद्दस रेगज़ार के अंदर दफन होकर रह जाती अगर जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इसको एक मूवमेंट की शक्ल ना देते। और उसके बाद आपने देखा कि जब उन्होंने करबला से लेके कूफा और फिर कूफा से लेके शाम तक इस मूवमेंट के ज़रिए से इसको बयान किया तो फिर विद इन डेज़ जो है वो यजीदियत के तख्त जो है वो मिस्मार हो गए। अब मैं इसको कंक्लूड करके ये कह रहा हूँ, आज भी जुल्म है। मैं जानता हूँ, मैं फ़लस्तीनियों को अभी कुछ अर्सा पहले मैं एक मिडल ईस्ट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। जब मैं उन फ़लस्तीनियों से मिला तो वो कहने लगे कि हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल होती थी कि हम कैसे इसराइली एग्रेशन का मुकाबला करें। कहा फिर जब हमारे साथ लबनान की हिजबुल्लाह ने हमारे साथ जॉइन हैंड किया और हमें करबला के साथ ज़्यादा आशनाई होना शुरू हुई, आज हमारी माँ अपने 6 माह के बच्चे को लेकर जब गज़ा में या मगरबी दरिया उर्दन के मगरबी किनारे में अपनी मूवमेंट के लिए खड़ी होती है और फ़लस्तीन का दिफा और इसराइली फ़ौजियों के मुकाबले में खड़ी होती है, तो उस वक़्त हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जब सामने नजर आती है तो हमें अपने बच्चे बड़े छोटे लगते हैं, हमें अपना पर्दा उसके मुकाबले में बड़ा छोटा लगता है। कहा ये हुसैन इब्न अली हैं जिन्होंने हमें इस जबर के मुकाबले में खड़े होना सिखाया। ये कैफियत है। अगर आप पूरी दुनिया की उन मूवमेंट को जिन्होंने जुल्म और जबर को शिकस्त दी है, कहाँ से उन्होंने चीज़ें आइडियलाइज की हैं, कहाँ से कंसीव की है कि इस जबर के मुकाबले में खड़े होना कैसे है, तो उन्हें एक हीरो नजर आता है, उन्हें एक मॉडल नजर आता है, और वो मॉडल हुसैन इब्न अली और उनकी इस मूवमेंट की शक्ल में नजर आता है, जहां औरत को भी अपना मॉडल नजर आता है, बच्चे को भी अपना मॉडल नजर आता है, बूढ़े को भी अपना मॉडल नजर आता है, और हर एक को नजर आता है हमने जबर का और इस जुल्म का मुकाबला जो है वो करना कैसे है। मैं अपनी बात को, एक शेर है लेकिन उसमें बड़ा मैसेज है कि ये जो ताल्लुक है, जब आप हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की बात करते हैं ना, आप तमाम रज़ालतों के मुकाबले में आप तमाम सिफ़ात हसना की बात कर रहे होते हैं। करबला के मैदान के अंदर आपको हर सिफ़त हसना जो है, जो पाकीज़ा सिफ़त और वैल्यूज़ हैं, वो आपको अपने क्लाइमेक्स और अरूज के ऊपर नज़र आएंगी। मसलन आपको शहादत तलबी, मसलन आपको कुरान के साथ मोहब्बत, मसलन आपको पाकीज़गी, मसलन आपको अपनी लीडरशिप के ऊपर जान निछावर करना, मसलन करबला के अंदर भी आखिरी लम्हे तक, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितने दिन पहले उनके घोड़ों को पानी पिलाया जानते हुए कि भी चंद दिनों बाद, ये अजीब व गरीब चीज़ें आपको करबला आखिरी रात का मांगना अजीब है। क्यों कहा? मैं इसलिए कि मैं अल्लाह के साथ मनाजात करना चाहता हूँ, मैं कुरान की तिलावत करना चाहता हूँ। ये जब हुसैन, जब इस तरह हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखते हैं और इस तरह उनसे इश्क करते हैं, तो हुसैन हमें दुनिया की बदतरीन बदी की कुव्वतों के मुकाबले में खड़े होने का हौसला अता करते हैं। और इसी को किसी ने शेरों में वो कंक्लूड किया है, कहा है कि हज़ार रिश्ते जहाँ से मेरे, हज़ार रिश्ते जहाँ से मेरे और एक रिश्ता हुसैन से है। सादतों के सफ़र की तलखी कबूल कोई जो कर न पाया, किसी के कहने पे ज़िल्लतों का मेरी खुदी ने न बोझ उठाया। और ज़रा सा मुश्किल सफ़र जो आया तो सारी दुनिया ने देखते ही तमाम रिश्तों को तोड़ डाला, हज़ार रिश्तों को तोड़ डाला, रहा सलामत जो एक रिश्ता, वो एक रिश्ता हुसैन से। ये हुसैन है जो आपको खड़ा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नौरीन, टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया. मैं चाहूँगी कि इन्होंने तो इतना खूबसूरत शेर, वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद कर दिया, लेकिन आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी आ जाएं. बेशक बिल्कुल, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने बात को पेश किया. मैं बस थोड़ा सा ही इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि वाक़ईतन आइडियोलॉजी, यानी जिस बेस के ऊपर इमाम हुसैन अपने तमाम साथियों को लेकर चले थे, एक तरफ हम देखते हैं ये जो शब आशूर है दर हकीकत, ये वाक़ईतन ये वो रात है कि जिसके अंदर हम एक तरफ देखते हैं कि जहाँ पर खुशी और फ़तह के शादियाने वो बजा रहे हैं, ये सोच के कि अब जो है इतना ज़्यादा घेरा जा चुका है इमाम हुसैन के लश्कर को कि अब वाक़ईन उनको यकीन है ज़ाहिरी तौर पे कि हम शिकस्त दे देंगे. तो दूसरी तरफ तारीख़ गवाही देती है कि लहुम दव्वियुन का दव्वियुन नहल, यानी जैसे कुरान की तिलावत की आवाज़ ऐसे बुलंद हो रही थी जैसे शहद की मक्खी के छत्ते से भिनभिनाहट की आवाज़ आती है. तो ये वाक़ईतन, यानी हम ये देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबरन किसी को लेकर नहीं आए अपने साथ. हर वक्त, यानी हर गांव पे, हर मोड़ पे इमाम हुसैन बार बार कह रहे हैं अगर कोई जाना चाहता है चला जाए. यानी शब आशूर में इमाम हुसैन चिराग गुल करके फरमाते हैं कि अगर कोई जाना चाहता है चला जाए, उस पर मैं अपनी बैत का बार उठाता हूँ और कोई शर्मिंदगी नहीं होगी. जनाब नाफे बिन हिलाल शब आशूर इमाम के साथ हैं. इमाम उनसे कहते हैं, जब एक दफ़ा जायज़ा ले रहे थे, ये पीछे पीछे आए और आके कहते हैं कि मौला आप तन्हा यहाँ पे ना जाइए, दुश्मन कहीं आपको नुकसान ना पहुँचाए. उस वक्त भी, उस कैफियत में भी नाफे बिन हिलाल का हाथ थाम कर इमाम हुसैन कहते हैं कि ये जो दो टीले नज़र आ रहे हैं, अभी भी वक्त है इनमें से निकल जाओ और कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा. तो क्या कैफियत थी जांबाजी की, जो बात इन्होंने की ना कि लीडरशिप का एहसास. और वाकई जब हुसैन जैसा लीडर हो तो फिर जांबाज भी इतने सच्चे और खरे होते हैं कि कहते हैं मैंने 1000 दिरहम में तलवार ख़रीदी और 1000 दिरहम में ये घोड़ा ख़रीदा है. मौला जब तक ये तलवार मेरे हाथ में और घोड़ा मेरे साथ है, जब तक मेरी जान बाकी है, आपकी नुसरत मैं करता रहूँगा. और इसी अंदाज से कि पूरी रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कह रहे हैं ना इन्नी उहिब्बुस्सलात, यानी एक आइडियोलॉजी पेश करें इमाम हुसैन. मदीना से भी जब इमाम हुसैन चले थे ना, तो इमाम हुसैन ने यही जुमला कहा था कि मन खान फ़ीना बाज़िलन मुहजतहु वल मुवत्सिलन अला लिक़ा अल्लाह लिनफ्सि फलियरहल माना. हर कोई ऐसा वैसा इमाम हुसैन के साथ नहीं आ सकता जब तक कि ये दो चीज़ें, एक फ़िदाकारी जानिसारी और दूसरा खुदा से मुलाकात का शौक़. यानी ये जो इबादत, ये जो खुदा के साथ क़ुरबत का एहसास इमाम हुसैन ने वदीअत किया था ना, ये इरफानी चेहरा करबला का, कि जिसको देख के जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद भी कि ख़ुद दुश्मन की सफ़ों में से लोग कहते हैं कि हमने हर मोड़ पे चाहा कि इनको रुसवा करें, हर मोड़ पे चाहा कि इनको शिकस्त दें, लेकिन हर मौके पर ऐसा लगा कि जैसे फ़ातिह ये हैं मफ्तूहा में. और बीबी ने ये जुमला कह के कंक्लूड में ख़ास इससे बढ़कर और खूबसूरत कोई जुमला नहीं हो सकता पूरे इस वाक़े करबला में कि मा रअयतु इल्ला जमीला, कि मैंने कुछ नहीं देखा मगर हुस्न और जमाल के, खूबी देखी. खुदा से इश्क, खुदा से मोहब्बत, जानिसारी, फ़िदाकारी, प्योरिटी, सिंसेरिटी, ये सारी वैल्यूज़, जहाँ एक तरफ दुनिया तलबी है, जाह तलबी है, राय की हुकूमत की लालच है, बार बार इमाम हुसैन और अचमाम हुज्जत. ये मोहब्बत है ना, जहाँ रहबर ऐसा हो, जहाँ लीडर ऐसा हो कि उम्मत जद की इस्लाह इस हद तक ख्वाहां है, इस हद तक कि बार बार सुबह आशूरा भी इमाम हुसैन खिताब कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि पहचानो मुझे मैं कौन हूँ, पहचानो मुझे मैं कौन हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, इसमें सुनो मैं कौन, मैं क्या कह रहा हूँ. हुसैनी जो है वो भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए. और ये जो अभी जिस तरह से ख़ुलासा यहाँ पर बयान हुआ कि जो खुदा से मोहब्बत है, अल्लाह से मुलाकात का जो शौक़ है, जो इश्तियाक है, वो फिर आपको इस हद तक ले आता है कि आप फिर किसी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करते. शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सबका, नाहिदा साहिबा आपका, शिराजी साहब आपका, आगा साहब आपका, नौरीन साहिबा आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए. आज के लिए इतना ही. कल दोबारा इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी. खुदा हाफ़िज़.